खुदा यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा उनके कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील निकालें। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:25-35। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे अपने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसे उस पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। मैं चाहता हूं कि ये आयत आप मेरे पीछे पीछे बोलें। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना की मार्फत इंजील, बोले मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 35वीं आयत। हमने ये हवाला जो पढ़ा है, ये एक बहुत बड़े मोजज़े के बाद हुआ है। इससे एक दिन पहले खुदावन ने उनको सैर किया था, और उस मौके पर एक दिन पहले जो भीड़ 3 दिन से यीशु के पीछे पीछे आ रही थी, खुदावन को उन पर तरस आया, और उसने अपने शागिर्दों को कहा कि इनको खाने को कुछ दो। और वहां पर एक बच्चा था जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और खुदावन ने उनको लिया और उन रोटियों और मछली को बरकत दी और लोगों में बांट दिया, और वो सब खाकर सैर हो गए, और 12 टुकड़े भी बच गए। 5 रोटियों और 2 मछलियों में इतनी बरकत आई कि लोग खाकर सैर भी हो गए
اور 12 ٹوکرے روٹیوں کے بچ گئے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یسوع تو روٹیاں دیتا ہے، یسوع سیر کرتا ہے، پیٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس پروگرام میں خواہ وہ سیاسی ہو خواہ روحانی ہو، اگر کھانا ملے، بریانی ملے تو لوگ شوق سے آتے ہیں اور زیادہ بڑی تعداد سے آتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یسوع روٹی دیتا ہے، اب دوسرے دن وہ پھر بڑے شوق سے جمع ہوئے۔ لیکن یہاں پر یسوع کا رویہ کچھ فرق ہے۔ وہ بڑی چاپلوسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے سوال کیا، تو یہاں کب آیا؟ مطلب یہ کہ ہم تجھے ملنا چاہ رہے تھے، ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیں ملتا رہے۔ لیکن یسوع ان کے دل کی حالت کو جانتا تھا اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو۔ تمہاری طلب روحانی نہیں، جسمانی ہے۔ تم جسمانی ضرورت کے تحت آئے ہو، اور چونکہ تم سیر ہوئے ہو، اس وجہ سے تم اپنا ہی پروگرام بنا کر آ گئے ہو۔ بہت سے لوگ اپنا ہی پروگرام بنا کر آ جاتے ہیں کہ چلو ایک ٹائم دی روٹی تے ملے گی۔ اور یسوع دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ تم اس لیے نہیں کہ معجزے دیکھے ہیں، اس لیے کہ تم نے روٹی کھا کر تم سیر ہوئے ہو، اس لیے تم آئے ہو۔ یسوع نے ان سے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بے شک یسوع دنیاوی روٹی بھی دیتا ہے، لیکن اس کی زیادہ خوشی اس بات میں ہے کہ وہ ہمیں روحانی روٹی دے، روحانی خوراک دے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ عالم بالا پر کی چیزوں کے مشتاق ہو، نہ کہ دنیا کی چیزوں کے، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ ہمارا دھیان زمین کی چیزوں پر رہتا ہے، جس میں روٹی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لگائے، ہم جسمانی روٹی سے زیادہ آسمانی روٹی کی فکر کریں۔ اور خداوند نے ان سے کہا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ تمہیں یہ روٹی دوں۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ انہوں نے کہا چلو ایسے ہی صحیح، ہم خدا کے کام انجام دیں گے، خدا بھی خوش ہوگا، ہمیں بھی روٹی ملے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو خدا کا کام کیا ہے؟ جس نے اسے بھیجا ہے اس کے کام انجام دیں۔ جس نے بھیجا ہے اس کے کام انجام دیں، اس کی گواہی دیں، اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اور خداوند نے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ ہم اس پر ایمان لائیں۔ جتنے لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ خداوند انہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کام کیے ہیں، اس سے وہ بھی ایمان لائیں گے۔
اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ایمان لائیں اور لوگ بھی ہمارے وسیلے سے ایمان لائیں۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سامریا میں گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہاں پہ بھی روٹی کا مسئلہ بنا۔ شاگرد روٹی لینے کے لیے شہر میں چلے گئے اور یسوع وہیں کنویں پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر میں ایک شہر کی بد چلن عورت اس کے پاس آئی اور خداوند نے اس کو تعلیم دی، اور وہ خداوند کی تعلیم سے بہت خوش ہوئی، اور وہ پھر شہر میں گئی اور بہت سے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور اس کے بارے میں بتایا۔ ادھر جو شاگرد کھانا لینے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ پھر واپس آئے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، پھر اس نے کہا کہ اے خداوند کھانا کھا لے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے کب کھانا کھایا؟ روٹی تو ہم لے کے آئے، تو نے کب کھانا کھایا؟ وہ کہتا ہے خداوند نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام کرو۔ یہ یسوع کا کھانا ہے۔ ہمارا کھانا کیا ہے؟ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے کام سر انجام دیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ میرا اور آپ کا کھانا ہے، روحانی کھانا ہے۔ ہمارے جسمانی کھانے کی اس کو فکر ہے اور وہ اس کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی کھانا کھائیں اور اس کا کام سر انجام دیں، اس پر ایمان لائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ بھی ایمان لائیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ابھی تک انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نشان دکھا، تو کون سا کام کرتا ہے؟ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا خروج کی کتاب میں، جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو خدا نے 40 سال تک بیابان میں ان کو آسمان سے من کھلایا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا نے تو بیابان میں من کھایا تھا، تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ اس کو پھر روٹی کی طرف لے آئے کہ ہمارے بڑوں نے تو خدا سے روٹی کھائی تھی، تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ بے شک موسیٰ نے تو دعا کی اور خدا نے بے شک انہیں آسمانی من دیا، لیکن وہ روٹی جو حقیقی روٹی ہے وہ موسیٰ نے نہیں دی۔ ابھی تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ حقیقی روٹی کیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ موسیٰ نے وہ روٹی نہیں دی، اور اس نے کہا کہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ خدا کی روٹی ہے، یسوع مسیح خدا کی روٹی ہے، وہ آسمان سے اترا ہے اور دنیا کو زندگی دیتا ہے۔ بے شک یہ روٹی جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں اس سے طاقت ملتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یائر کے گھر گیا، اس نے یائر کی بیٹی کو جو مر گئی تھی زندہ کیا، تو خداوند نے فوراً کہا اس کو کھانے کو دو، کیونکہ وہ کمزوری کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ وہ کھانا کھائے۔ ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانا ہم دنیاوی طور پر کھاتے ہیں۔ یہ ہماری جسمانی کمزوری ہے اور جسمانی طاقت ہے، لیکن ہماری روحانی طاقت، ہماری روحانی ضرورت وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری،
اور آسمان سے کون سی روٹی اتری ہے؟ یسوع مسیح اصل میں یہی بتانا چاہتا ہے کہ جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں. وہ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے. یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر زندگی بخشتی ہے. زندگی دو طرح کی ہے. ایک یہ عام زندگی ہے، ایک روحانی اور ابدی زندگی ہے. ہمیں اصل میں ابدی زندگی کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ زندگی فانی ہے. یسوع مسیح ہمیں غیر فانی زندگی دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے غیر فانی روٹی کا انتظام کیا ہے، اور وہ غیر فانی روٹی یسوع مسیح خود ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. اب انہیں کچھ سمجھ آئی اور وہ کہنے لگے کہ اے خداوند یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر، یعنی ہم ہمیشہ تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں یہ روٹی دیا کر جو زندگی بخشتی ہے. یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں. جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. وہ نہ صرف روٹی دیتا ہے بلکہ زندگی کا پانی بھی دیتا ہے. حقیقی روٹی اور حقیقی پانی. وہ ہماری روحانی بھوک اور روحانی پیاس مٹاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ اگر مسیحی روزہ ہو. کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے. اس روٹی کو کھانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ ہم اس کا کلام سنیں. اس کا کلام زندگی کی روٹی ہے. ابھی جب ہم کلام سن رہے ہیں ہم روٹی کھا رہے ہیں، ہماری روح تازہ ہو رہی ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہماری خوراک کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے. وہ ہماری روح کو تازہ کرتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح طاقتور ہو جاتی ہے. روح کو طاقتور کرنے کے لیے روزہ ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری روح کمزور ہوتی اور ہمارا جسم کمزور ہوتا اور ہماری روح اس کے کلام کے وسیلہ سے طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنا کلام کھانے کے لیے، سیر ہونے کے لیے دیتا ہے. وہ زندگی کا پانی ہمیں پینے کے لیے دیتا ہے. بے شک یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن حقیقت میں اگر ہم روزے کی حالت میں اس کے حضور جھکیں، اس کا کلام پڑھیں، حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں اور اس کی باتیں کریں، تو اس کا کلام ہمیں چھونا شروع کر دیتا ہے اور ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے. ساری روحانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سونے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ روزہ پورا کرنے کے لیے سو جاتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں روزہ کھول لیتے ہیں. کیا یہ خدا کی مرضی کا روزہ ہے؟ خدا نے روزہ اس لیے رکھوایا، خدا نے حکم تو دیا نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا روزہ ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے. شاگردوں کے لیے کہا گیا کہ یہ روزہ نہیں رکھتے. یسوع نے کہا کہ جب دلہا ان سے لے لیا جائے گا تو یہ بھی روزہ رکھیں گے.
اور اس نے جب روزے کی تعلیم دی تو اس نے کہا جب تم روزہ رکھو تو روزے کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ توقع کرتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، جب ہم محسوس کریں کہ یسوع ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے پاس نہیں، تو ہم روزے میں بیٹھ جائیں اور اس کے کلام سے طاقت حاصل کریں۔ تو روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اپنا وقت کلام میں اور دعا میں گزاریں۔ اگر ہم ڈیوٹی کرنے چلے گئے، سارا دن کام کیا، شام کو آ کے روزہ رکھ لیا، تو ہم نے کیا کیا؟ روزے کا تو یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی روح کو تازہ کریں، اس کے کلام سے سیر ہوں، اس کی حضوری سے سیر ہوں، اس کی حضوری میں وقت گزاریں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن وہ خدا کی حضوری میں اپنا دن نہیں گزارتے۔ وہ سنانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، میں اینے روزے رکھ لینے، لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے۔ تو روزہ رکھا ہے؟ میں رکھا ہے، تو کیوں نہیں رکھتا؟ اور کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا ارادہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ خدا کی حضوری میں عاجز ہونے کا نشان ہے، روح کو تازہ کرنے کا نشان ہے، روحانی خوراک کھانے کا نشان ہے۔ اگر ہم نے روزے میں روحانی خوراک حاصل نہیں کی تو ہمارا روزہ بے مقصد ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا، میں کسی کام سے شہر چلا گیا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی اور تھوڑی سی مجھے غنودگی آ گئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاندی کا چمچ ہے، بڑا چمچ چاولوں والا، ایک بڑا چمچ ہے، اور وہ چمچ میرے منہ کے قریب آیا اور اس میں کوئی ایسی چیز بھری ہوئی تھی جیسے کہ شہد ہوتا ہے، شہد کی طرح کی کوئی چیز تھی، اور وہ میرے منہ کے قریب آئی اور وہ میرے منہ میں گئی اور میں نے اس کو کھا لیا، اور وہ کھانے کے بعد ایک دم مجھے جاگ آئی اور میں نے اپنے اندر بڑی طاقت محسوس کی، اور شام تک میں بڑی توانائی کے ساتھ روزے میں قائم رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ لگتا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو روزہ لگتا ہے، بار بار دانت صاف کرنے کے بہانے چلے جاتے ہیں، کسی کو کیا پتا دانت صاف ہو رہے ہیں کہ گھٹ پیا جا رہا ہے۔ عزیزو، اگر گھونٹ پی پی کے روزہ رکھنا ہے تو اچھا کہ نہ رکھیں۔ اگر روح کی پیاس کو بجھانا ہے، دعا کرنی ہے، حمد و ستائش کرنی ہے، مسیح چینل دیکھنا ہے، اور نیٹ پہ مسیح پروگرام دیکھنے ہیں، دعا میں وقت گزارنا ہے، کلام میں وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ آپ کی روح کی طاقت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کیونکہ اگر روزے میں ہم نے روحانی طاقت حاصل نہیں کی تو پھر ہم نے خام خواہ میں اپنے آپ کو تکلیف دی ہے۔ روح بھی خالی، روح بھی بھوکی، جسم تو بھوکا ہے ہی۔ یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانپ بھی 40 دن تک اپنے بل میں بھوکا پڑا رہتا ہے۔ جب اس کی کھال اترنے والی ہوتی ہے، پرانی کھال اترنے والی ہوتی ہے اور نئی کھال پہننے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت وہ کوئی شکار نہیں مار سکتا۔ اگر وہ ہلتا ہے تو اس کی جلد میں درد ہوتی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ سیدھا اپنے بل میں پڑا رہتا ہے اور 40 دن تک وہ بھوکا ہی پڑا رہتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہل سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن 40 دن کے بعد 40 دن یہ بیٹھتا ہے، 40 دن کے بعد جب وہ بل سے باہر نکلتا ہے تو اس کی کھال، جس کو کیچلی کہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہے، پرانی کھال،
اور وہ نئی اور چمکدار کھال لے کر باہر نکلتا ہے اور پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے. اس کے گلپڑوں میں پہلے سے زیادہ گاڑھا زہر ہوتا ہے جو کہ رکا ہوا تھا 40 دن تک, اور اس کی جلد چمکدار ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ بل کھاتا ہوا وہ لہراتا ہوا نکلتا ہے, اور جو اس کا شکار ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے. 2 طرح کے سانپ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ڈسنے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, خون جم نہیں سکتا, پھر بہتا ہی جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کوبرا سانپ, جس کے ڈسنے سے انسان اسی وقت فوت ہو جاتا ہے, اس کا دم گھٹ جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کے سانپ ہیں, اور یہ سانپ جب اپنی کیچلی بدل کے 40 دن کے بعد باہر نکلتا ہے پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے. اگر ہم نے روح میں روزے نہیں رکھے, اگر خدا کی حضوری میں روزے نہیں رکھے, اگر ہم نے کلام پڑھ کر روزے نہیں رکھے, اگر ہم نے کلام میں تقویت حاصل کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے, ہم ویسے ہی بھوکے رہے ہیں, تو شام کو کیا ہوگا؟ ہم پہلے سے زیادہ غصے والے. دیکھیں, لڑائیاں روزہ کھولتے وقت ہوتی, ویگنوں کی ٹکریں اور ویگنوں میں لڑائیاں روزہ کھلنے کے ٹائم ہوتی ہے. ایسے کیوں ہوتی ہے؟ کہ تمام دن ہم نے اپنے آپ کو تیز کیا ہے, اپنے جسم کو تیز کیا ہے, اپنی خواہشات کو تیز کیا ہے, اپنی عادتوں کو تیز کیا ہے. ہم نے کلام میں روح کو تیز نہیں کیا. ہماری روح پجمردہ ہو گئی ہے, پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہے, لیکن ہماری جسمانی حالت پہلے سے زیادہ زوراور ہو گئی ہے, اور ہم ان بری عادتوں میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے. یہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پر اگر بری روح کا اثر ہے تو وہ بری روح روزے کے بعد اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. ضروری ہے کہ پہلے بری روح نکالی جائے. جب وہ نکل جاتی ہے اور پھر ہم دعا کی حالت میں, کلام کی حالت میں, پرستش کی حالت میں روزے کا دن گزارتے ہیں, تو پھر ہم روح میں توانا ہوتے ہیں, ہمیں روحانی برکت ملتی ہے, ہم روح میں بڑے بڑے مارنے کے قابل ہو جاتے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جب ہم روحانی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, اور ہم ایمان میں پہلے سے زیادہ زوراور ہو کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور جیسے ان لوگوں کا سوال تھا کہ ہم کیا کریں کہ خدا کے کام کریں, ہم اس طرح خدا کے کام کر سکتے ہیں. اور ایسا روزہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کیا ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایسا روزہ رکھیں گے؟ کیا آئندہ کو ہم اس طرح کا روزہ رکھنے کا عہد باندھیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ایک کامیاب روزہ رکھیں گے, اور بڑی بڑی تبدیلیاں ہمارے اندر اور ہمارے وسیلہ سے دنیا میں آئیں گی, ہمارے گرد و نواح میں آئیں گی. ایمان کی کثرت ہوگی, ایمان کی مضبوطی ہوگی, اور ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں گے. آج بھی لوگوں کا سوال ہے, جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, یسوع تو دکھائی نہیں دیتا, ہمیں دیکھتے ہیں. یسوع ہمارے ذریعے, لوگ ہمارے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں کہ یسوع کیسا ہے. جیسے ہم دکھائی دیں گے لوگ یسوع کو ویسا ہی سمجھیں گے. اور اگر ہم دعا میں, کلام میں, پرستش میں وقت گزارتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو پھر ہم بدلے ہوئے انسان ہوں گے.